वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज क्योंकि बड़ी रात है, बहुत अफजल रात है, शब बारात है, इसकी अहमियत और फजीलत के हवाले से हम बात करेंगे। और इस रात को अल्लाह ताला ने ख़ास इबादत के लिए मुख्तस किया है। इस रात कौन सी ख़ास इबादत होती हैं, कौन से नवाफिल पढ़ने चाहिए और रोज़े की क्या फ़जीलत है इस दिन के हिसाब से। साथ ही लोग अपने प्यारों के कब्रों पर भी जाते हैं। इस हवाले से क्या कुछ हकीकत है और क्या बिदात हैं, इस हवाले से भी हम अपने मुफ्ती इकराम से मालूम करना चाहेंगे। क्योंकि लैलतुल क़द्र जो कि 1000 महीनों से अफजल है, इसके बारे में तो सब ने ही सुना है, लेकिन शब बारात की क्या फ़जीलत और अहमियत है। जैसे हमने शब मेराज के हवाले से भी गुफ्तगू की थी, उससे एक वाक़या भी मंसूब है। शब बारात के हवाले से कौन सा वाक़या मंसूब है, इस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे अपने मुफ्ती इकराम से। हमारे साथ मौजूद जो मेहमान गिरामी हैं वो हैं मुफ्ती इकरामुल्लाह वाहिदी, जो कि आलिम दीन हैं, और मुफ्ती अब्दुल अज़ीम मोहम्मदी, ये भी आलिम दीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे शब मेराज से एक बहुत अच्छा वाक़या मंसूब है और हमारी अक़ल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन क्योंकि कुरान में इस बात का ज़िक्र है और हम सब मुसलमान इस पर दिल से जो है यकीन रखते हैं, इसी तरह शब बारात के हवाले से कौन सा ऐसा वाक़या मंसूब है, कौन सी अहादीस इससे मुंसलिक हैं, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आजकल के हिसाब से ये हर कोई इस पर बात खैर कर रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो मनसूबात चीज़ें हैं उनकी हकीकत क्या है, एक चीज़। दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी इसमें इंशाल्लाह मैं आगे जाकर क्लियर कर दूँगा। तीसरी बात इसमें मैं जो नुक्ता रखूँगा वो ये कि ये है क्या, इसकी जो आपने भी सवाल में पूछा, तो इस किस चीज़ के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। बारात कहते हैं, उर्दू में तो हम बारात कहते हैं ना, दूल्हा जा रहा है, और वो बारात इससे है कि बरी कर देना, आज़ाद कर देना, इसका ये जो माना है अरबी ज़बान से, वो इसका ये माना है। शब बारात इसकी जो मंसूब करने का है वो है कि ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला बंदों को आज़ाद करता है, ये इसका माना है। अच्छा। और अगर इन दोनों अल्फाज को जोड़ा जाए, शब और बारात, शब फारसी लफ्ज़ है और बारात अरबी का लफ्ज़ है, तो ये दोनों को जोड़कर हमारे यहाँ ये मशहूर है। ठीक है। बाकी इसके अलावा इसकी कोई ख़ास एतबार से हकीकत नहीं है। जिस तरह के आपने शब मेराज का हवाला दिया, शब मेराज एक पूरा वाक़या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का, अगरचे उसमें भी तारीख़ का बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, लेकिन हमारा आज टॉपिक नहीं है। तो शब बारात का ये माना है बारात। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से जो बात है कि अल्लाह ताला ख़ास इस रात में अपने बंदों को माफ़ करता है। अच्छा। अल्लाह ताला इस रात में भी और इसके अलावा भी बिल्कुल अल्लाह ताला माफ़ करता है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ये 24वें पारे की आयत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के गुनाह माफ़ करता है कब? जब बंदा मुआफ़ी मांग ले। तो इस वजह से हमें ये समझ लेना कि शायद हमने बहैसियत मुसलमान सिर्फ इस एक रात 15 शाबान को इबादत करनी है, ये ठीक नहीं है। इस रात भी इबादत करें और इसके अलावा बाकी रातों में भी इबादत करें, बल्कि मुसलमान तो सीखता है, उसको शरीयत सिखाती है, उसको ये सीखना चाहिए कि अगर मैं इस रात इबादत करता हूँ, भले 2 रकत पढ़ता हूँ, 4 पढ़ता हूँ, जितनी मुझे इस्तिताअत है मैं पढ़ता हूँ, ये 2 रकत पढ़ने की आदत मुझे बाकी की रातों में भी होनी चाहिए। असल इसका मकसद ये है। और अगर हम ये मकसद हासिल ना करें और बस एक रात इबादत को मनाकर बाकी रातें हम या तो मसरूफियात में बैठ जाएं या होटलों पर बैठ जाएं या फिर हम सो जाएं, तो वो ठीक नहीं। सोना भी है और इबादत करनी, ये इसका सबक और दर्स है। इसी तरह रोज़ा, 15 तारीख़ का रोज़ा, रोज़े के हवाले से ये बात है कि 15 तारीख़ का रोज़ा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर महीने मिलता है। खास इस महीने का पीर और जुमेरात अलग वो भी है, और 15 तारीख का हर महीने मिलता है। अच्छा, इस्लामी महीने, 15 तारीख हर इस्लामी महीने। अच्छा। हमारा वो जनवरी फरवरी वाला नहीं, सही। इस्लामी महीने यानी चांद के हिसाब से हम जो तारीख करते हैं, क्योंकि ये शब बारात की मुनासबत भी चांद से है ना, शाबान के महीने से। तो आपने रमज़ान फ़र्ज़ है, रमज़ान के में 15 तारीख आएगी, वो फ़र्ज़ रोज़ा हो गया। शाबान में 15 है, हम इसकी मुनासबत से कर लेते हैं। इसकी मुनासबत से करने के अलावा भी हमें करनी चाहिए। और उसके साथ एक और चीज़ भी है, जिस तरह 12 महीने की 15 तारीख है उनमें रोज़ा रखना चाहिए, इसी तरह इसके साथ 14 और 13 भी मिलानी चाहिए।
اچھا وہ جی جی 13 اور 14 15 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے روزے رکھے، اور ان کا جو اجر ہے یا ثواب ہے وہ ہے کہ پورے کا مہینہ آپ نے مہینہ پورا ایک روزہ 10 دن کے برابر، اچھا آپ نے 13 کا روزہ رکھا 10 دن، 14 کا رکھا 10 دن، 15 کا رکھا 10 دن، پورا مہینہ، گویا کہ پورا سال ہی بندہ روزوں سے شمار ہو جاتا ہے جی۔ اور اس کو کہتے ہیں ایام بیز، جو کتاب و سنت میں حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیض، ویسے بیض تو بیضا سے ہے، انڈے سے ہے، لیکن درمیان میں اس کو سینٹر میں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ 13 14 15 سینٹر میں آ رہے ہیں، سینٹر میں ہونے کی وجہ سے بہت اچھی بات کی، ان کو اس کے یہ لیے دن تو کہتے ہیں کسی خاص رات کا انتظار ہی نہیں کرنا، ہر مہینے کی 13 14 اور 15 کو اگر ہم روزہ بھی رکھیں، عبادت بھی کریں، یہ اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے ویسے ہی۔ اور اگر ہم میڈیکل کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں تو میڈیکل کہتا ہے کہ مہینے میں 3 دن معدے کو ذرا ریسٹ اس طرح دینا چاہیے، وہ بھی اس میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی فضیلت کے اعتبار سے چیزیں کافی ساری ہیں، لیکن ہم نے نا انفارچونیٹلی ہم شارٹ کٹ میں ہر چیز شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ جلدی سے میں مالدار ہو جاؤں، تو جلدی سے اجر و ثواب بھی لینے کے جو اعمال ہیں وہ بھی یہ ہے کہ مستقل طور پر کیے جائیں، جی ٹھیک ہے، تو ان کو لے کر چلنا چاہیے، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ باقی اور اس میں کئی ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ نے قبرستان کا بھی اپنے ویلکم میں آپ نے ذکر کیا ہے، اسی طرح روحوں کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ چیزیں یہ پائی جاتی ہیں جی، وہ روحیں آتی ہیں، ہم سب قبرستان چلے جاتے ہیں، روحیں گھروں میں آ گئی، ملاقات تو ہوئی نہیں، پھر ٹیکنیکل ایک بات ہے، روحیں اگر گھروں میں آ گئی ہیں تو پھر، اور اگر روحوں نے آنا ہے گھروں میں تو پھر ہم یہاں کہیں بھی روح آ گئی تو ہم تو نہیں بیٹھ سکے، ڈر کے بھاگ جائیں گے، تو یہ عقلی طور پر بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ قبرستان جانا چاہیے، آپ سچ میں خواتین کو بھی جانے کا کہا، ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا خواتین کو منع ہے؟ خواتین کو جو منع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے منع کیا تھا اس لیے کہ وہ کمزور دل ہوتی ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیں گی، اس سے منع کیا آپ نے، کہا کہ لیکن کرو پردے میں، باقی جتنی بھی شرائط ہیں اس میں آپ جاؤ، جا کر آپ زیارت کرو، تاکہ آپ کو بھی یاد رہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہمارا بھی گھر یہی ہے۔ نفس موجود ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم قبر پہ باقاعدہ وزٹ کرتے ہیں تو وہ محسوس ہوتا ہے روح کو بھی اور ہمیں بھی۔ نہیں، وہ اللہ کی اجازت سے ڈائریکٹ قبر کے اندر نہیں، مطلب قبر کے اندر قبر پہ جاتے ہیں تو جیسے اب میں اپنے والد کی قبر پہ جانا چاہوں تو ان کو پتا ہوگا کہ میں آئی ہوں۔ اللہ، آپ اگر اولاد صدقہ جاریہ ہو والدین کے لیے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے تیرا درجہ بڑھ گیا، بندہ پوچھتا ہے اللہ کس لیے، اللہ کہے گا تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، وہ تو ہم گھر بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں عید کا دن فکس کر لینا یا یہ والا کر لینا یہ ٹھیک نہیں، بلکہ عید کے دن کو تو جانا ہی نہیں چاہیے، خوشیوں کا دن ہوتا ہے، آپ اس کو سیڈ کر لیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی قبرستان جانا چاہیے، خواتین کو بھی جانا چاہیے، ہاں محدود ہوں اس میں جائیں۔ یہ چیز تو مجھے نہیں پتا چلی ہے، کیونکہ میں کب سے اپنے دل پہ جبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اپنے والد کی قبر پہ اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانا چاہیے۔ آپ وہ کام نہ کریں جو منع ہے کہ واویلا نہیں کریں اور وہ نہیں کریں، اس طرح وہ قبر سے لپٹ جانا اور اس طرح نہیں۔ باقی دعا کریں، ادھر جا کے تھوڑا سا دعا کرنے کا انداز بھی ذرا بدل جاتا ہے اور دل کا تعلق بھی ذرا بدل، کیفیت بدل جاتی ہے نا۔ گھر میں کریں گے وہ کیفیت ذرا اور ہوگی، منع نہیں ہے گھر میں بھی کریں، آپ یہاں ہیں اسٹوڈیو میں ہیں آپ یہاں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوگی جو وہاں ہوگی۔ بالکل اسی طرح کہ بندہ ایک آزاد گھومتا ہے اور ایک ذرا محدود کر دیا جائے، دونوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ دل کی کیفیت ہی بندے کے دل سے جو بات نکالتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کا ذریعہ بنتی ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ مفتی عبدالعظیم محمدی بھی موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ آج جو شب برات ہے اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتائیے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اس میں بھی میں چند باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے ایک کانسیپٹ وہ کلیئر ہونا چاہیے، وہ یہ کہ یہ جو رات ہے نصف شعبان، 15 شعبان کی رات ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت اور وقت ہے۔ تو میں اس میں سب سے پہلی بات یہ کروں گا کہ یہ جو اسلام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین اللہ نے ایکسیپٹ کیا ہے وہ اسلام۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ بات فرمائی، یہ جو دین اسلام ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آج یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت اتری تھی، آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے۔ جب یہ دین مکمل ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے اس میں سب کچھ موجود ہے، معراج بھی موجود ہے، شعبان بھی موجود ہے، رمضان بھی موجود ہے، محرم کے روزے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اب جو چیزیں شریعت سے ثابت ہوتی جائیں گی اور ہمیں ملتی جائیں گی صحیح روایات کے ساتھ، تو اس پر ہم عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک یہ بات ہے، میں ایک بات اور کروں گا اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کائنات کے اندر
اللہ کے بعد سب سے معتبر اور محترم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اللہ نے بھیجا ہے شارع بنا کے اور رول ماڈل بنا کے ہمیں, ٹھیک ہے, اس میں ہنسنا انہی کا چلے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی, من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی بڑی کامیابی پر پہنچے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ شعبان کا مہینہ آیا, آپ علیہ السلام نے اس میں کیا کیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے, کثرت کے ساتھ. شعبان کے مہینے کو خاص فضیلت بھی, جی اسی لیے یہ جو دیکھیں ہر مہینے کا ایک اپنا خوبی, اپنی اس کی اہمیت ہے. شعبان کے مہینے کی اہمیت روزے کے ساتھ ہے. صحیح ہے. رمضان کے مہینے پورے روزے, لیکن شعبان کے اندر آپ علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے, لیکن امت کو کیا کہا 15 شعبان تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر رمضان کی تیاری جی, اس پر ایک توجہ والی بات ہے. امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ شعبان سے لے کر 15 شعبان تک یعنی 15 شعبان تک آپ روزے رکھیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, صرف ہم 15 شعبان کا رکھ رہے ہیں, مطابقت نہیں ہو رہی, اپنے آقا کی بات سے مطابقت نہیں ہو رہی نا. اگر صرف 15 شعبان کا روزہ ہی ٹھیک ہوتا یا ثابت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روزے کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے یا اسی پر تلقین کرتے. 15 شعبان تک روزہ امت, اس کے بعد رمضان کی تیاری, کمزوری ناقاہت نہ آ جائے, ورنہ آپ پورے رمضان پورا شعبان بھی رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور شعبان روزوں کا مہینہ ہے. دوسری بات ہے جو صحیح روایت آتی ہے اس نصف شعبان کے حوالے سے, 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے, لیکن اس کو معاف نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. صحیح. اور اس کو معاف نہیں کرتا کہ جنہوں نے آپس میں کوئی مخاصمت رکھی ہوئی ہے, رنجش رکھی ہوئی ہے, نفرت رکھی ہوئی ہے, عداوت ہے, کینہ بغض, ان کو معاف نہیں کرتا. اچھا, یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ہر رات کے لیے بھی ہے. بالکل, تہجد میں بھی یہی کہا جاتا ہے, ہر رات کے لیے بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں, کوئی ہے مجھ سے شفا طلب کرے میں اس کی بیماری میں اس کو شفا دے دوں, کوئی مشکل میں پھنسا ہوا مجھ سے آسانی مانگے میں اس کو آسانی فراہم کروں. یعنی روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ رات خاص نہیں رہی, یہ رات بھی انہی راتوں میں شامل ہو گئی. ٹھیک ہے, جو خاص رات ہے جس کو ہم تمام راتوں کی سردار کہہ سکتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وہ شب قدر. دوسری بات ہمارے ہاں ایک اور کانسیپٹ ہے اس 15ویں شعبان کے حوالے سے کہ سورہ دخان کی آیت ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ مبارک رات میں نازل فرمایا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا شعبان کی 15ویں رات ہے, ایسا نہیں ہے. قرآن تو نازل نہیں ہوا. جی, قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے جو ایڈریس تھا وہ بتا دیا. صحیح. قرآن کے نزول کا ایڈریس کیا ہے؟ رمضان. اور رمضان کی کون سی رات؟ شب قدر, لیل القدر. اس کا مطلب ہے سورہ دخان کی اس آیت سے استدلال لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو آپ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا پیر کو میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیدا کیا گیا ہوں, پیر کے دن مجھے پیدا کیا گیا ہے, تو میں شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا روزہ رکھتا ہوں. پھر آپ نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں تاکہ میں اس دن اللہ کے یہاں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو نفلی عبادات ہیں, تہجد ہے, یہ سب کچھ ہے, تو روزہ بھی ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے روزہ کہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے تو وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس میں بہت بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا ایک اٹریکٹیو چیز ہے روزہ, اس کو رکھنا چاہیے, لیکن اس طرح جس طرح اللہ کے نبی نے رکھا ہے. بالکل. تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ہے کہ آج کے دن مخصوص اسی رات کو انہوں نے کوئی ایسی خاص عبادات کی, کوئی نفلی کوئی ایسے نفل مانے؟ جیسے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 3 نفل مانگتے ہیں اپنی فراخی رزق کے لیے, سورہ یاسین اس کے بعد پڑھتے ہیں, خصوصی وہ دعا ہوتی ہے
آج کی رات کے حوالے سے مخصوص تعداد میں کل اللہ پڑھ کے وہ جی، اور اس کی کتابیں بھی باقاعدہ بڑھتی ہیں کہ بھئی یہ آج کی رات کے لیے نفلی عبادات ہے. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات خصوصی طور پر کچھ اس طرح کے نوافل بھی پڑھے ہیں، خاص طور سے روزہ رکھا ہے، اور خاص طور سے اس رات کے حوالے سے کوئی ایسی اوتھینٹک حدیث ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، آپ علیہ السلام کی حدیث سے پہلے میں اس کو بیان کروں گا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہم نے نہیں کیا یا اس کا ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ اللہ کے یہاں رد کیا جائے گا. بات یہ ہے کہ اس دن یا اس رات کو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کا جو ذخیرہ ہے کتب کا، اس میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی صحیح سند کے ساتھ جس میں یہ موجود ہو کہ آپ علیہ السلام نے خاص اس دن کا روزہ رکھا ہو، خاص یا خاص اس رات کو عبادت کی ہے. اور یہ ان سب کے بارے میں سورہ مزمل کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ. جی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کی رات کی عبادت کا تذکرہ کیا اور فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے نبی پر رات کی عبادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کی عبادت فرض تھی، امت پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام ہر رات عبادت کرتے تھے، چاہے سفر میں ہو یا آپ حضر میں ہوں. تو لیکن اس رات کی خاص عبادت نبی علیہ السلام سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی روزانہ عبادت کرتے تھے، روزانہ رات کو. ہاں لیکن جب یہ رمضان کے آخری عشر آتا ہے، آخری عشرہ، اس میں 5 طاق آتے ہیں، اس کے بارے میں جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. اس طرح کی کوئی بھی حدیث 15ویں رات کے بارے میں نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے. اسی طرح روزہ جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے. تو مختص اس طرح بھی شیخ صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے، کہ ایام 20 13 14 15 یہ 3 تاریخیں اس میں روزہ رکھنا مسنون ہے، حکم ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے. اور جو یہ روزے رکھتا ہے نا اس کے دل سے کینہ نکل جاتا ہے. وہ حدیث ہے نا کہ اس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ اس روزے کی فضیلت یہ ہے. یہ روزہ اتنا شاندار جو ہے نا وہ رکھتا ہے اثر کہ یہ روزہ آپ کے دل سے کینہ اور بغض عداوت نکال دے. تو شعبان کا روزہ اور شعبان کی رات یہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ آج کی رات کہا جاتا ہے کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں بندوں کے، اور جیسے آپ نے کہا بری کیا جاتا ہے، آزاد کیا جاتا ہے، ظاہر جہنم سے آزادی ہوگی. تو آج کی رات خصوصی طور پر کیا اس طرح کی کوئی بات ہے کہ لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں خصوصی طور پر اس رات کو؟ مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں نا اپنے معاشرے کی، مسلم معاشرے کی، ویسے عرب میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، برصغیر کی اگر بات کریں تو ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں. ایک طرف خاص میں اس رات کی بھی بات کروں گا، ایک طرف ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایک طرف سارا کچھ ہی اسی رات کو سمجھ لیا جاتا ہے. یہ دونوں جو سٹریم ہے نا یہ دونوں ہی غلط ہیں، بدعت ہے، دونوں ہی غلط ہیں. بدعت فی الحال ابھی ہم نہیں کہتے، غلط کس لیے ہیں کہ بالکل اس کا انکار رد کر دینا وہ، اور بالکل اس کے لیے سب کچھ کر لینا درمیان میں. اور ویسے بھی ہم امت وسط ہیں، امت وسطیہ ہیں، ہمیں درمیان میں رہنا چاہیے. کئی سلف سے اس کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں. اور جس طرح اعمال کی آپ نے بات کی نا، تو اعمال کے اٹھنے کا بھی ملتا ہے. لیکن اعمال کے اٹھنے کا کیا، پھر میں ایک سوال بھی کرتا ہوں کہ کیا اعمال اٹھنا صرف اس رات کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں. اس رات کو اگر ہم کہیں تو پیر جمعرات کو بھی اعمال اٹھتے ہیں. اسی طرح پھر قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی بڑی رات، اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے، تقدیر کا فیصلہ تو اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کیا ہے. لیکن یہاں کیا مراد ہے وہ بھی سمجھنے کا نقطہ ہے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. فرشتوں کو قیامت تک کا سب کچھ نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ ہر سال فیصلے ان کو دیتا ہے کہ تم یہ ہے اس سال اس کے یہ ذمے، اس کے یہ ذمے. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے نا، اللہ کا قانون ہے، وہ اس کے تحت یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو اعمال اٹھانے کے حوالے سے صرف اس رات کو کہہ دینا کہ اس رات ہے، یہ درست نہیں. اس رات میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے. اور اسی طرح جو افراط و تفرید کے مسئلے میں ہم آ جاتے ہیں، یہ جو عبادت اس رات یا دن کی کر لیں، یہ تو غیر مسلموں کا بھی پھر رویہ ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہفتے کا دن یہودیوں نے، اتوار کا دن کرسچن نے، عیسائیوں نے اتوار کا دن فکس کر لیا، وہ صرف اتوار کرتے. اسی طرح ہمارے ہاں غیر مسلم ہیں، ہندو،
اسی طرح آگ کے پوجا کرنے والے، آگ پرستش ان کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے خاص ٹائمنگ بنا لی کہ بس یہ ہماری اس طرح کی خاص ٹائمنگ نہیں. ہمیں تو اگر معراج کی بات کریں تو 5 نمازیں 50 ملی تھی، 5 ہیں، 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ہے. ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ 5 ہے، ہم ان 5 کو چھوڑ کر کہیں نہیں 1 ہے. ہمیں روزے جو مختلف دیے گئے ان کو چھوڑ کے ہم کہیں 1 ہے، یہاں بات ذرا غلط ہو جاتی ہے. باقی اگر وہ روزے رکھتے رکھتے اس کی بھی عبادت اس کے روزہ رکھتا ہے، رات کی عبادت کرتے کرتے اس رات کی بھی کرتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، درمیان میں بھی آ جائیں گے، جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. اسی طرح پھر جن سلف سے باقاعدہ طور پر ہے وہ بات بھی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی بھی بات آ جائے گی. ہر رات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے، اس میں سنن ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، میں اس کی وضاحت لازمی سمجھتا ہوں کیونکہ اس کو بہت زیادہ بنیاد بناتے ہیں ہمارے ہاں. اس میں جو قول ہے نا روایت کرنے کا لوگ جو ہیں ان میں 2 جگہ پر مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ، مثال کے طور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بات آگے کسی اور سے کرتی، میں نے آپ سے بات نہیں کی یا آپ سے میں ملا نہیں ہوں، آپ آگے بات کریں تو نہیں ہے نا. اس میں یہ پرابلم ہے اس حدیث میں جو سنن ترمذی میں، اور امام ترمذی نے خود اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عروہ کی ملاقات یحییٰ سے نہیں اور یحییٰ سے حجاج کی نہیں. اب روایت جب کریں گے، نام ہم لیں گے تو ان کی تو آپس میں 2 بندوں کی آپس میں ملاقات نہیں. جب 2 کی آپس میں ملاقات نہیں تو ان کو خبر کیسے مل گئی، بات کیسے پہنچ گئی؟ پھر وہ بات کرنے والا خود نیچے اس کی وضاحت کر رہا ہے، پھر بھی ہم جھگڑا کر رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ یہ ہمیں اس کا بدلہ ملنا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل جو آخرت ہے اس میں ہمیں بدلہ ملنا ہے. تو اس لیے ہمیں تو بڑا سوچ سمجھ کے یہ چیزیں اپنانی چاہیے، اور جھگڑنے کی بجائے یا یہ افراط و تفریط کرنے کی بجائے ہمیں عبادت کو مستقل بنانا چاہیے. غیر مسلموں والا رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ ایک خاص ہم نے ٹائم کر لیا، اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں. نعوذ باللہ جو اس وقت اللہ ہے وہ باقی میں بھی ہے. تو اللہ تو رحمان تو ہے ہی ہے نا، ہم تو ہر وقت اس کے محتاج ہیں نا. یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو فقیر ہو. یقیناً ہم فقیر ہیں، ایک ایک چیز کے محتاج ہیں. بیمار ہو جائیں تو صحت کے، کھانا نہیں ہے، رزق نہیں ہے، معاشی مسائل ہیں تو اسی کے محتاج ہیں. اسباب اختیار کرنا ہمارے ذمہ. تو یہ چیزیں ساری ہمیں سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. اور میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ آپس میں اس طرح کی چیزیں کرنے کی بجائے یا جھگڑنے کی بجائے یا تو ایسا اور تو ایسا، اس کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار میرا ذاتی عمل کیا ہے، میں خود کہاں کھڑا ہوں، میں خود کہاں کھڑا ہوں. تو جب ہم یہ فیصلہ کریں گے تو ایک تو آپس میں بھی ہمارے دل قریب ہوں گے. یہ نفرت اور عداوت جس طرح معاشرہ ہمارا ہوا پڑا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہمارا پیغام ہوتا ہے یا اسلام کا یا دین کی بات کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک اچھا میسیج لوگوں کو دیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی قربت رکھیں، احترام رکھیں. اگر اختلاف بھی ہے تو اس کا بھی ادب ہونا چاہیے. اس کی بنیاد پر نہیں جی تو ایسے اور تو ایسے، اب میں تو جنتی ہوں تو جہنمی ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور جب یہ ہم نہیں کریں گے تو آپس میں پھر مسلمان پھر مٹھی بنیں گے. تو اس چیز پر بھی ہمیں لازمی طور پر توجہ دینی چاہیے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اعمال کی درستگی کرنے والے ہوں گے، جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہاں یار شریعت نے اگر یہ کام کہا ہے تو اس میں کچھ ریلیکسیشن بھی ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اس طرح کا ہو. اچھے انداز سے بتا کر ہمیں یہ پھر بھی اپنے ذہن کو وسیع رکھنا چاہیے کہ یار کہیں نہ کہیں اس کا بھی اللہ وہی ہے جو میرا ہے، غفور الرحیم ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں لازمی سامنے رکھنی چاہیے. اچھا مفتی صاحب، آج کے دن کے حوالے سے لوگ جو ہے نا خاص تیاریاں کرتے ہیں، خواتین کچن میں مصروف ہو جاتی ہیں اور جو ہے نا حلوے اور میٹھا لوگوں میں تقسیم کرنے کی بہت زیادہ مطلب نا یہاں پر رواج ہے. تو کیا اس کوئی روایت پرانے زمانے سے کوئی ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی یہی کچھ ہوا کرتا تھا آج ہی کے دن، اور آج کی رات کے حوالے سے اسی طرح سے میٹھا تقسیم کیا جانا کوئی سنت ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ. دیکھیں ہمارا جو اسلام ہے نا یہ ہے ہی اس لیے کہ مہمان نوازی یہ اس کو اہمیت دیتا ہے. بالکل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ حدیث ہے، نبوت سے پہلے آپ کی خوبی تھی وَتَقْرِئُ الضَّيْفِ، آپ مہمان نواز تھے، اعلیٰ قسم کے مہمان نواز. کوئی بھی شخص آپ کے گھر پہ آتا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. یہ خوبی ہے آپ علیہ السلام کی. یہی خوبی آپ کے گھرانے کی بھی ہے، اہل بیت کی بھی یہی خوبی ہے کہ اسی طرح کا رویہ ان کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو. اسی طرح آپ علیہ السلام نے 2 چیزیں اور یہاں پہ انکلوڈ کی کہ آپ سلام کو عام کریں، کھانا کھلائیں، اور اس وقت نماز پڑھیں کہ جب لوگ سو رہے ہوں. وصل الارحام، اور صلہ رحمی کریں. جب یہ آپ 4 کام کریں گے تدخل الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کھانا کھلانا
اسی دن خاص ہے تو ایسا نہیں ہے. اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں یا آپ کے اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ان میں سے کسی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس دن خاص کھانا کھلائیں آپ، لیکن اس کو خاص نہیں کریں. مختص کرنا کسی بھی دن کو کسی بھی عبادت کے لیے کسی بھی کام کے لیے مختص میں اور آپ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین بتائے گا. جس طرح میں ایک مثال دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جمعے کے دن روزہ نہ رکھے. اچھا، وہ کیوں؟ جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے. یہ جمعے کا دن چھوٹی عید کہلاتی ہے. اچھا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث آپ نے فرمایا کہ یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے چھوٹی عید ہے، ٹھیک ہے. اس کو عید قرار دیا ہے. عید کے دن خوشیاں ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں عید کے دن. اسی طرح عید الفطر ہے، اس میں بھی کھانا پینا ہے. عید الاضحیٰ ہے، اس میں بھی کھانا. یہ تین جو دن ہیں یہ خاص ہیں. اچھا، جمعے کو بھی خصوصی طور جی پر کھانا پینا کریں آپ، خوشی اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، یعنی اس میں آپ شو آف کریں کہ میں اس دن خوش ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ دنوں کا سردار بھی ہے. لیکن یہ جو 3 دن میں بتا رہا ہوں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کر دی، خوشی کے، کھانے پینے کے، یہ سارا کچھ. لیکن اس دن کو آپ علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی ازواج مطہرات نے حلوہ پکایا. میں تو یہ بات کہوں گا یہاں پر آڈینس کو سنانا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں کہ آپ کے گھر کے کھانے کی کیفیت کیا تھی. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام گھر آتے، ٹھیک ہے، چاش کے وقت گھر آتے، پوچھتے کھانے کو کچھ ہے، ہم بتاتے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کہتے میں روزے سے ہوں. اللہ اکبر. کھانا نہیں ہوتا تھا گھر پہ تو آپ روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے، کھانا ہوتا تو آپ کھا لیا کرتے تھے. اسی طرح آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا کیفیت ہے کھانے پینے کی، تو آپ نے فرمایا کہ 2 مہینے، ایک روایت میں 3 مہینے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے ہیں اللہ کے نبی کے کسی بھی گھر میں کھانا نہیں پکتا. تو پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا کھجور پر اور پانی پر. جس گھرانے کے اندر گزارا کھجور اور پانی پر ہوتا ہو وہاں حلوے کی اور بریانی اور یہ چیزیں، اب ذرا سوچیں نا کہ وہاں پر اس کے باوجود بھی جو چیزیں موجود ہیں، اگر چلیں کھجور موجود ہے، پانی موجود ہے، وہی تقسیم کر دیں، وہ بھی ثابت نہیں ہے. اچھا، تو کھانا آپ روزانہ کھلائیں، ہر رات کھلائیں، ہر دن کھلائیں اور ثواب کمائیں، کیونکہ کھانا کھلانا یہ اسلام کا ایک شعائر ہے اور یہ نبی انبیاء کی سنت ہے. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے نا، فرشتے تھے، وہ انسانی صورت میں آئے، تو انہوں نے فوری طور پر جو ان کے پاس جانور تھا بچڑا، اس کو ذبح کیا، پکایا، بھون کے ان کے سامنے لا کے رکھ دیا. تو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، لیکن اس میں خاص کرنا تو یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، آج کے دن خاص طور سے شب برات کے موقع پر میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ باقاعدہ بکلیٹس آتی ہیں، اس میں 2 کر کے 3 نفل مانے جاتے ہیں، ایک درازی عمر، ایک فراخی رزق اور ایک اپنے سیفٹی وغیرہ کے لیے نا. تو اس کے ہر 2 نفل کے بعد وہ شب برات کی دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں. تو اس کی یہ ثابت ہے کیا حدیث سے یا پھر روایات سے، یا اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہے تو بتائیے. پہلی تو آپ نے ابھی کھانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو کھانے میں صرف میٹھا ہی کیوں؟ ویسے بھی میٹھے میں مولانا حضرات بدنام ہیں، لیکن کھاتے دوسرے لوگ بھی بہت ہیں. تو کھانا اگر بنانا ہے تو پھر میٹھا نہیں، پورا کھانا بنائے نا، کیونکہ میٹھے سے تو پیٹ نہیں بھرے گا نا. تو اس لیے کھانا اگر کوئی بنا رہا ہے تو پھر پورا بنائے اور اس سے بنائے. تو دوسری بات آپ نے جو پوچھی ہے نماز کے حوالے سے، تو اس کے لیے دیکھیں ایک اصول ہے. عبادت کرنے کے لیے ہمیں طریقہ کار چاہیے، اور طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جبرائیل امین ان پر اترے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، بلکہ لا بھی ہے، خاتم النبیین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد پھر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ شریعت میں وہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو سکے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ التحریم کی ابتدا میں یہ بات کہی ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں شہد نہیں پیوں گا، آپ نے کہا اللہ نے حلال کیا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات، اتنی بڑی بات، حالانکہ شریعت کے ماخذ ہیں آپ پر، جبرائیل امین اترے تو وہی اتری. اگر وہاں اتنی پابندی اور سختی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ان هو الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات کرتے ہیں تو وہی آئے گی تو بولیں گے. تیسری مثال اس کی ہے، وہ خاتون آئی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ تیری پیٹھ میری ماں جیسی ہے، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا.
تو پھر خاتون نے اللہ سے دعا کی، شکوہ کیا، اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ وہ خاتون خولہ ان کا نام ہے، صحابیہ، اللہ سے شکایت کی، اللہ نے یہ آیات اتار دیں۔ یہ زہار کا مسئلہ ہے میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں صرف طلاق کا ہی مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک اور تو بہرحال یہ تفصیلی ہے۔ اللہ نے وہ آیات اتار دیں کہ اب جواب دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی پابندی اللہ نے رکھی تھی، تو ہم تو پھر بالکل بھی کسی چیز کو نہیں اپنی طرف سے نکال سکتے۔ تو جتنے بھی بکلیٹ ہوں یا جس طرح کی بھی چیز ہو، وہ اس وقت اچھے ہوں گے جب ان کے اوپر مہر ہو جائے گی۔ مہر کون سی؟ اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ قرآن مجید اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس سے جب مہر ہوگی تو پھر وہ بکلیٹ بھی کامیاب ہیں، وہ عمل بھی کامیاب ہے، وہ طریقہ عبادت، نماز کا، نوافل کا، جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری کامیاب ہیں۔ اگر وہاں سے مہر نہیں ہے تو پھر نہیں۔ میں مثال اپنی دیتا ہوں کہ میں اگر بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں جی مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ کام کیا جائے تو عبادت ہے، اور وہ وہاں سے نہ ہو تو پھر مجھے اچھا برا لگنے کی کوئی ویلیو نہیں۔ مجھے اچھا لگے کہ ویلیو تبھی ہے، مجھے برا لگے کہ ویلیو تب ہے جب میں اپنی اس بات میں وہاں سے حوالہ دوں گا۔ تو یہ ایک آسان سا اصول ہے جو ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو خام خواہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں آپ نے پڑھنے 2 رکعت پڑھیں، پابندیاں اتنی لگائیں، ان 2 رکعت میں آپ تلاوت کر لیں، جتنی لمبی مرضی تلاوت کر لیں قرآن مجید، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کو زبان نہیں آتا آپ کھول لیں، آج کل تو موبائلز میں موجود ہے، آپ کھول کے لمبا قیام کریں، اس میں آپ یاسین بھی پڑھیں، مدثر بھی پڑھیں، مزمل بھی پڑھیں، دیگر جو صورتیں ہیں وہ بھی آپ تلاوت کریں، 1 گھنٹے کی 2 رکعتیں پڑھیں، مزہ بھی آئے گا، لذت بھی آئے گی۔ تو اصل اس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ بس ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گی مفتی صاحب، بس ان شارٹ بھی بتا دیجئے کہ آج کی رات کی عبادت اور آج کی رات کی جو فضیلت ہے وہ عام راتوں سے کس طرح سے مختلف ہے؟ مجھ سے پوچھا؟ جی جی بالکل۔ دیکھیں یہ جو 15 شعبان ہے، تو جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر آسمان دنیا پر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے اور یہ باتیں کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ جب اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر رات کو آتا ہے تو یہ رات بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے خود بخود، لیکن خصوصی طور پر اس رات کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے تو اس میں جو مخصوص عبادات ہیں، جیسے صلاۃ الالفیہ ہو گئی یا کچھ بھی ایسی چیز ہو گئی، تو ہمیں صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہاں تک تو بات موجود ہے کہ آپ علیہ السلام ایک رات کو جو ہے وہ قبرستان گئے، بقیع گئے، تو سیدہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی پیچھے گئی نا، تو وہ بھی بقیع کی طرف پہنچیں۔ تو اس حدیث سے بھی جو مفتی صاحب نے بات کی تھی کہ قبرستان خواتین جا سکتی ہیں، تو یہاں پر بھی ذکر ہے سیدہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ کا قبرستان جانا۔ وہاں وہ رکی، آپ علیہ السلام کو دیکھا کیا کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے بقیع والوں کے لیے مغفرت طلب کی، پھر آپ واپس آئے۔ لیکن اس حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سی رات تھی، کیا تھا، وہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ جس روایت میں ذکر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام 15 شعبان کی رات کو کہتے ہیں، وہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس رات کو آپ اگر اٹھ گئے اور آپ اٹھ گئے تو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ 2 رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 4 رکعت پڑھ لیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ اس رات میں آپ علیہ السلام نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عبادت بھی کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیت کو تبدیل کریں گے کہ میں اٹھ گیا ہوں تو میں اللہ کو منانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح دیکھیں آج آپ اٹھیں تو اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ میں روزانہ اٹھوں گا انشاءاللہ۔ پھر رمضان آ رہا ہے، اس کے اندر تو ہم نے اٹھنا ہے انشاءاللہ رات کو سحری کے لیے۔ تو یہ روٹین جب یہاں سے بنے گی تو جس طرح ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں اس کے اندر سب چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ تو اس رات کے اندر خاص کر کوئی نفل پڑھنا اور مخصوص صورتوں کے ساتھ یا دعاؤں کے ساتھ وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس دن کا خاص روزہ رکھنا یہ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالعزیز محمدی، آپ ہمارے ساتھ شامل کرتا ہوں کہ بعض سلف سے چیزیں ملتی ہیں، نام بھی لیے جاتے ہیں، اسی طرح فضیلت میں یہ بات کی جاتی ہے کہ فضائل میں ہم اس طرح کی احادیث لے سکتے ہیں جو آپ سے ثابت نہیں۔ دیکھیں اگر فضائل میں بھی ہم لے سکتے ہیں تو پھر باقی میں بھی لے لینی چاہیے، یہ تو قاعدہ اصول نہیں ہے نا۔ کیونکہ اگر فضائل میں اس طرح تو فضائل بھی اعمال کو بڑھانے کے لیے نا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو پھر ہم اعمال کو اس کی بنیاد پہ کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس رات کے حوالے سے آپ نے جو سوال محمدی صاحب سے کیا تھا، اس میں یہ اس رات کے حوالے سے خاص طور پر عبادت ملتی ہے، سلف سے ملتی ہے، بعض علماء سے ملتی ہے، لیکن یہ صرف امتیوں سے ملتی ہے، نبی سے نہیں ملتی۔ ان میں فرق ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اگر آپ صرف اس رات کو ان سلف سے دیکھ کر یہ کہیں کہ وہ کرتے تھے اس لیے میں کرتا ہوں، تو ہمیں ماخذ کو ضرور دیکھنا ہے، مصدر منبع مرجع کو ضرور دیکھنا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے تو ہر رات کی، آپ نے اس کو قید نہیں کیا، تو اس لیے ہمیں بھی اس رات میں قید نہیں کرنا، لیکن عبادت چھوڑنی نہیں۔
عبادت کریں لیکن صرف اس میں قید نہیں کریں بلکہ باقی بھی آپ بہت شکریہ مفتی اکرام اللہ واحدی، میرے معزز مہمان میرے ساتھ موجود تھے، اور آج شب برات جو بہت جس کے بارے میں آپ لوگوں کے جو بھی کانسیپٹس تھے وہ سب آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گئے ہوں. اس رات کی فضیلت، اس رات کی اہمیت، شعبان المعظم کی اہمیت اور جو روزے رکھنے کی فضیلت، ان سب کے حوالے سے ہم نے بہت ڈیٹیل گفتگو کی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو آج کی رات کے حوالے سے کافی کچھ انفارمیشن مل گئی ہوگی. اس وقت کے لیے اتنا ہی، اور کل کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئے گیسٹ ہوں گے ہمارے ساتھ. جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.